अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ किसी भी किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। 15 रोज़ तक ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। 5 जेलों को कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है और ये बड़ा सीरियस थ्रेट है। चंद रोज़ पहले अडियाला जेल के हवाले से ये बताया गया कि 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए, उनको पकड़ लिया गया, उनके पास नक्शे मौजूद थे, उनके पास वेपन्स मौजूद थे और वो जेल को टारगेट करना चाहते थे। अब इसी बुनियाद के ऊपर ये कहा गया कि 15 दिन तक कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंस कर रही है कि इसमें कोई फाउल प्ले किया जा रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त कमेटियों की तश्कील हो रही है, सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात और फिर सेनेट के इंतखाबात होने हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने वफाक के साथ ताउन और दीगर मामलात पर अहम मुशावरत करनी है बानी PTI के साथ। तो ये PTI का मौक़िफ़ है कि इन मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद ये है कि पार्टी की लीडरशिप और पार्टी की जो जेल से बाहर लीडरशिप है उसके दरमियान राबते को मुनक़ता किया जाए। इसी दौरान हमने देखा कि आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में बैठकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की मनसूबाबंदी करें। और फिर बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जो कि अनऑफिशियली हुकूमत की तर्जुमानी का काम करते हैं, वो एक ओपिनियन पेडल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस तमाम मामले को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुस्तकिल पाबंदी आयद भी की जा सकती है। अता तारड़ साहब जो हैं, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि GSP प्लस स्टेटस और IMF के साथ जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है उसको डैमेज करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या कहा अता तारड़ साहब ने, ज़रा सुनिए। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। IMF को खत लिखने की जो इनकी कोशिश थी, पाकिस्तान को प्रोग्राम देने जा रहा है, ये ना दिया जाए और ये मुआहदा पाकिस्तान के साथ ना किया जाए। चेयरमैन PTI की कोशिश ये थी कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए और फिर बानी चेयरमैन PTI ये कह सके कि देखें, मैं कहता था मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाती दिलचस्पी लेके IMF के साथ मुज़ाकरात किया और IMF के मुआहदा तय किया तो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। लेकिन ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। अब आपस की बात है कि नोटिफिकेशन भी कोई नहीं है और ट्विटर की सर्विस भी नहीं है। अता तारड़ साहब, मेरे पास जो ट्विटर मौजूद है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा। शायद मेरे साथ जो है वो कोई ख़ास किस्म की ज़्यादती की जा रही है। अलबत्ता हमने बहुत सारे लोगों से चेक किया, अता तारड़ साहब अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक्स की, ट्विटर की सर्विसेज जो हैं वो काम नहीं कर रही। चंद मिनट्स के लिए आती है सर्विस, फिर गायब हो जाती है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मार्केट का बूम है, हमारा पड़ोसी मुल्क अरबों डॉलर का शेयर इस पर जो है वो इकट्ठा कर रहा है और जो 2028 तक की प्रोजेक्शंस हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया मार्केट 2230 अरब डॉलर्स की होगी। और अगर पाकिस्तान अपनी आबादी यानी कि जो दुनिया की आबादी का 3% बनता है उसके हिसाब से भी शेयर हासिल करने में कामयाब हो जाए तो ये 70 अरब डॉलर की खतीर रकम बनती है 2028 तक। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान 4, 6, 5, 2 अरब डॉलर के लिए बकौल साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF के सामने नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर है। तो इतनी बड़ी मार्केट को किस तरीके से इस पर सरफ नज़र किया जा सकता है, ये वो तमाम सवालात हैं। और इस दौरान हमने देखा कि बहुत सी डाइवर्जेंसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, लेकिन क्या कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा नुक्ता भी हो सकता है कि जिस पर इनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए? गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने 3 शराइत सामने रखी कि अगर इन 3 शराइत पर अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मईशत, सेहत, सिक्योरिटी और तालीम के शोबे में मफाहमत हो सकती है। उनकी जो 3 शराइत हैं, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो 10 हल्के हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के, उनको खोला जाए, उनका ऑडिट किया जाए, ख़वातीन कैदियों को रिहा किया जाए और इसके अलावा एहतजाज की इजाज़त दी जाए। कितनी काबिल अमल हैं और क्या जवाबात हैं इन तमाम मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? उसके लिए मुझे ज्वाइन करें जनाब रऊफ़ हसन साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, अब
آپ کی جو یہ شرائط سامنے آئیں اس کے اوپر حکومت کے لوگ کہتے ہیں اٹس اے نان اسٹارٹر، کیسے 10 حلقے کھولیں؟ دیکھیے علی صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی جس طریقے میں جس بند گلی میں اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کو دھکیلا ہوا ہے، بلکہ پچھلے ابھی نہیں، میرا خیال ہے تقریباً 2 سال سے عمومی طور کے اوپر اور 9 مئی سے خصوصی طور کے اوپر وہاں تو کوئی بات چیت کا کوئی پاسبلٹی جو موجود نہیں ہے حکومت کے ساتھ، کیونکہ یہ کسی فسطائی ریاست کا کیا ذرا لگتا ہے، کسی جمہوریت کا یہ جمہوری حکومت کا یہ عمل نہیں ہو سکتا جو یہ سارے انہوں نے اقدامات کیے ہیں پچھلے تقریباً 2 سال کے عرصے میں۔ علی ظفر صاحب نے ایک عمومی طور کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم اگر یہ چیزیں کی جائیں تو پھر پاسبلٹی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم آگے حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت یا اس قسم کی اور دروازہ جو کھل سکتا ہے تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ پارٹی کا سٹانس نہیں ہے، یہ پارٹی کی پوزیشن نہیں ہے، یہ پارٹی کا نیریٹو نہیں ہے۔ یہ علی صاحب کا ہے، لیکن یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی راستہ کھلے بات چیت کا۔ جی بیرسٹر علی صاحب فیل کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، شاید پارٹی میں اور بھی آپ کو کچھ لوگ مل جائیں جو ایسا سوچتے ہوں، لیکن جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، جس ظلم اور جبر کا لگاتار جو برساؤ جو اس کی برسات جو ہمارے اوپر برس رہی ہے لگاتار، اس ماحول میں، ان حالات میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی چانس جب آپ نظر نہیں حلقے آتا۔ کھولنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آڈٹ کر لیا جائے، ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہمارے پاس رسیدیں ہیں، تو کون سے 10 حلقے آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ کون سے 10 حلقے کھول وہ کوئی 10 کھول دیں، ہم دے دیں گے 10، اگر وہ چاہیں گے تو ہم 10 ان کو حلقے بتا دیں گے، اگر وہ 10 حلقے بتانا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجیے۔ ہمارے پاس ہیں تقریباً 82 حلقے ہیں اس وقت، جہاں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، تو ہم ان میں سے 10 آپ کا اعتراض آپ سیالکوٹ کا خواجہ آصف کا حلقہ کھولیے، لاہور سے آپ نواز شریف کا حلقہ کھولیے، تو کھولیے، یہ اس سے بڑے حلقے کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان کی اپنی مریم نواز کا حلقہ کھولیے، آپ شہباز شریف کا حلقہ کھولیے، میں لاہور سے ہی آپ کو گنوا دیتا ہوں 5-6، آپ سارے یہ کھولیے، یہ سب ہارے ہوئے ہیں الیکشن، سب ہارے ہوئے الیکشن۔ میرے چیلنج ہے حکومت کو کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ کورٹ آف لاء میں لے کے چلے جائیے، ہم اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، یہ اپنا کیس پریزنٹ کریں اور دیکھ لیجئے کہ کورٹ آف لاء جو وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ مجھے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کورٹ کا کیا مقصد بن چکا ہوا ہے اس کے انڈر ہز ٹیوٹرشپ، کسی بھی انڈیپینڈنٹ کورٹ کو جیسے۔ تو آپ کو تو مشورہ دیا جا رہا ہے، آپ فارم 45 لہرا رہے ہیں، ہم نے واٹس ایپ پہ بھی دیکھے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ پر بھی دیکھے ہیں، آپ نے اپلوڈ بھی کیے ہیں، اور بہت آغاز میں ہی آ گئے تھے۔ پھر آپ لوگوں کے جو فارم 45 ہیں ان کو پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ کینڈیڈیٹس نے جو اسی حلقے سے لڑ رہے تھے، مثلاً اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ویریفائی کیا، کہیں پر جماعت اسلامی اور کہیں پر ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹس نے ویریفائی کیا کہ پی ٹی آئی نے جو فارم 45 دکھائے وہ درست ہیں، لیکن مشورہ یہ دیا گیا ہے آپ کو کہ ان فارم 45 میں چھولے کھائیں۔ سائیں وہ تو ہم سن چکے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نے تو جدوجہد اپنی جاری رکھنی ہے، ہم نے ریورس کروانا ہے اس کو۔ اب کیا رہ گیا ان کے پاس؟ اب انہوں نے جو کچھ ہر جبر اور ہر فسطائیت کا مظاہرہ انہوں نے کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ مجھے پکڑ کے الٹا لٹکا کے کیا گولی مار دیں گے؟ مار دیں۔ میری ساری پارٹی جو ہے وہ بھی، ان کے سارے افراد یہی سوچتے ہیں، مار دیں، یہی کرنا چاہتے ہیں، کر دیں۔ جھوٹ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، فراڈ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا ہے جو اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کمپرومائز نہیں کرے گی، ہم لڑیں گے۔ کمپرومائز نہیں کریں گے، لڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ فورم پہ جا کے لڑیں، وہ کہتے ہیں کہ فورمز موجود ہیں، وہاں لڑیں، وہاں بھی جا رہے ہیں۔ سڑکوں پر آئے تو مریم نواز صاحبہ کا میسج ہے کہ آئی ول بی رuthless۔ عیسیٰ صاحب ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، مریم نواز ہوتی کون ہے ہمیں روکنے والی؟ کیا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کا کہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ سے وہ روکے؟ کون ہے وہ؟ اس کے پاس کوئی اسپیشل پاورز ہیں جو اس نے اپنی ذات کو دی ہیں؟ کہاں سے لی ہے اس نے وہ پاورز؟ سوری، حد سے بڑھتی جا رہی ہے نا یہ ساری بات۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کھل کے کہہ دیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کر دیجئے، مارنا چاہتے ہیں مار دیں۔ جرم کے ساتھ، لوٹ کے ساتھ،
اور جو مینڈیٹ لوٹا گیا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ارسپیکٹو. مریم نواز نے جو کرنا کر لے, اور مریم نواز کے حواری جو انہوں نے بھی جو کرنا کر لیں. وہ کیا ہم اس پہ یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایک, جس طرح ماضی میں تحریک انصاف نے 4 حلقے کھولنے کے مطالبے پر 126 دن دھرنا کیا, لانگ مارچ کی آپ کال دیتے رہے, ماضی میں آپ نے اس طرح کی کالز دیں, اڈیالہ جیل کے حوالے سے کچھ ان آفیشلی چیزیں چل رہی ہیں کہ عید سے پہلے اڈیالہ جیل کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے, از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے, ہم 3 معاہدوں کے اوپر اس وقت اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. اس حساب ایک ہمارا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہمارا بہت ایک رابسٹ رول ہے. پھر لیگل محاذ کے اوپر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم جو بھی فورم ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم وہاں جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا فورم ہو, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ وی ہیو نو فیتھ ان دی الیکشن کمیشن اور دا چیف الیکشن کمیشنر, ہم پھر بھی جا رہے ہیں. ٹرائیبیونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ہم وہ جا رہے ہیں. تیسرا, ہمیں کانسٹیٹیوشن نے یہ حق دیا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے وہ اس کا آغاز کر دیا ہے. اس کا رخ کیا بنتا ہے, کیا لیتا ہے یہ رخ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریاست کا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ کیا ہے. اگر وہ وہی کرے گی جو کہ مریم نواز نے پچھلے سنڈے کو کیا ہے تو پھر وائلنس ہو سکتی ہے. مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ سے روکیں. کس کتاب سے ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, کس بک آف لا میں لکھا ہوا ہے, وہ مجھے بتا دیں. ہم نہیں احتجاج کریں گے. اور اگر ہمیں حق ہے, آج تک 2 سال کے عرصے میں ہم نے جب بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہیں بھی پورے پاکستان میں احتجاج کال کے اوپر ہم نے کوئی جلسہ جلوس کرنے کی کوشش کی, ہمیں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی. دس از مائی کلیم. وی ڈونٹ ایون ہیو ون پرمیشن ٹو اسٹیج پیسفل پروٹیسٹ. تو ریاست کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ فسطائیت والا ہے, وہ ظلم اور جبر سے بھرپور ہے, اور اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو آپ کس طریقے سے کنفرنٹ کریں گے؟ رؤوف صاحب, ریاست کا اور حکومت کا موقف میں نے آغاز میں آپ کو سنوایا کہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے کوئی نرمی سے پیش آئیں, آپ تو ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم $2 ارب سے بڑھ کر $8 ارب یوروز تک جو ہے وہ اپنی تجارت بڑھائی ہے یورپی یونین کے ساتھ اسٹیٹس کی وجہ سے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس لے لیا جائے؟ میں ان کو لیگل نوٹس جو ہے میرا ابھی آلریڈی ڈسکس ہوا ہے, ہم نے اپنے لائرز کے ساتھ ڈسکس کیا, ہم ان کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں. تارڑ صاحب, آپ نے نہیں ایسا جھوٹ, فراڈ, بےہودہ گفتگو کی ہے اس شخص نے. آج آپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو کچھ نہیں لکھا؟ بالکل, نہ سوچا تک نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی یہ چیز نہیں آئی ہے. یہ صرف ایک گندا ذہن سوچ سکتا ہے. سوری, پلیز فورگیو مائی سیئنگ سو. آلودہ ذہن یہ چیزیں سوچ سکتا ہے. اور ان میں سے ہر شخص کا جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا گندا اور آلودہ ذہن ہے. بٹ لیٹر ان کے ذہنوں میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا. ایک آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا گیا. آئی ایم ایف کو لیٹر میں نے لکھا تھا جی, اور میں نے اس کو اون کیا تھا. میں نے اس کے بارے میں پریشر نکالا تھا, میں نے لکھا ہے, اور وہ پڑھ لیجیے آپ نے پڑھا ہوگا. آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ریڈ دی لیٹر. ہم نے اس کو پیراگراف نمبر 2 میں کہا ہے کہ اس لیٹر کا مقصد پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی فنڈنگ جو ہے وہ رکوانا ہرگز نہیں ہے. یہ ہم نے پیراگراف نمبر 2 میں کلیریفائی کیا. اس کے بعد آپ باقی کا لیٹر پڑھ لیجئے. ہم نے اس میں بھی وہی بات کی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت کہ جی آڈٹ کروایا جائے. یہ ہمارا حق ہے, ہم آڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. حکومت نہیں بات مان رہی, الیکشن کمیشن نہیں بات مان رہی, کورٹس نہیں مان رہی, کہاں جائیں؟ وہاں بھی ہم نے فنڈنگ رکوانے کی بات نہیں کی ہے. آپ لیٹر میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا, بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں پورا لیٹر ایک اس کی لائن جو ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہوں. 7 جولائی 2023 عمران خان سے ایسٹر پیرس اینڈ نیتھن پورٹر آپ لوگوں کی ایک آن لائن اور فزیکل میٹنگ ہوئی, اور وہ شارٹ ٹرم بائی لیٹرل ارینجمنٹ کے لیے تھی $3 ارب, جس کی آخری قسط نیگوشیٹ کرنے کے لیے آج آئی ایم ایف ٹیم پہنچ رہی ہے. اس وقت اگر شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کے لیے خان صاحب سے ملاقات کی تھی تو کیا لانگ ٹرم پروگرام کے لیے بھی ملاقات پی ٹی آئی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ ہوگی؟ ان دیٹ کیس اف دیٹ میٹنگ ہیپنس, آپ لوگ جو ماضی میں آپ نے کیا جولائی میں, آپ اسی طرح ایگری کریں گے یا اس مرتبہ معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا؟ پہلی جب میٹنگ ہوئی تھی اس حساب سے, اس کا آپ نے ذکر کیا جو کہ بنی ادھر لاہور میں ہوئی تھی, زمان پارک, اس زمان پارک میں ہوئی تھی, اس میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کنڈیشنل ہے آن فری اینڈ ہولڈنگ آف فری اینڈ فیئر الیکشن. اس وقت تک الیکشنس نہیں ہوئے تھے. وہ آپ پڑھ لیجیے. ایسٹر گئی تھی اور پورٹر صاحب گئے تھے وہاں, اور بھی تھے ان کے 2-3 لوگ اور بھی تھے. وہ کنڈیشنل تھا آن دی ہولڈنگ آف فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم نے ایکسٹینڈ کیا تھا ان کو. سیکنڈ جو تھا ریپیٹ تھا, یہی میٹنگ فزیکل میٹنگ نہیں ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی,
اور وہ بھی تھا کہ جی آن دی ہولڈنگ آف فری اینڈ فیئر الیکشنز دا کنٹری. حالات اب بدل چکے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہولڈ کیے گئے, بلکہ وہ ایک کہتے ہیں نا دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا. رات کے اندھیرے میں آپ نے پورے کا پورا جو ہے نا جو مینڈیٹ ہے وہ چلا لیے. سو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنا سٹانس لینا تھا, جو کہ اس لیٹر کے تھرو ہم نے ایکسپریس کیا ہے, جس کا اور اس میں ہم نے کلیم ڈیمانڈ کی ہے ان سے کہ آپ آڈٹ کروائیں 30% سیٹس کا. اور ہم نے کہا ہے کہ باہر کسی لوگ کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے, فافن ہے اور بھی ہیں. ہم نے کہا تھا یہ لوگ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں یہ آڈٹ کروا سکتے ہیں. اگر یہ لوگ چور نہیں ہیں, اگر یہ لوگ ڈاکو نہیں ہیں, اگر انہوں نے الیکشن نہیں لوٹا, اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا, تو کیا خوف ہے ان کو؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نواز شریف کا نہیں کھولتے یہ حلقہ؟ کھولیں, شہباز شریف کا کھولیں, مریم نواز کا کھولیں, خواجہ آصف کا کھولیں. کیوں نہیں کھولتے؟ کیا خوف ہے ان کو؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی ہے. یہ چور ہیں, یہ چوروں کا ٹولہ ہے جو اس وقت ملک کے اوپر براجمان کیا گیا ہے. اب وقت یہ آ گیا, دیکھیں حکومت تو بن گئی ہے, وفاقی کابینہ بن گئی ہے, 10 کھول دیں, چلے 4 کھول دیں. انہوں نے کرنا ہے لانگ ٹرم اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ, ہمیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں جانا ہے, اور بات یہ چل رہی ہے اس وقت کہ شاید بہت بڑا پروگرام اور ایک طویل المدتی کچھ 6 سال 7 سال کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا. پریسائز کویسچن از کہ اس مرتبہ ان شرائط کے ساتھ اگری کریں گے اگر ملاقات ہوتی ہے, یا بس اگری کریں گے؟ اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس ایک تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہم انٹرسٹڈ تھے. ہر جمہوری پارٹی, ہر جمہوری جو سوچ ہوتی ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو, تاکہ جو عوام چاہتے ہیں جس کو وہ وہاں ہو سکے. سو تیسرا جو تھا جہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے تھے, اس میں ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے کہ جی آپ اس کا آڈٹ کروائیے. اب اس کے بعد ہوتا ہے, لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا سٹانس نہیں لے سکتی جس سے ریاست کو ڈیمیج ہو. یہ چیز تو ایک مقدم ہونی چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے. اب ان حالات میں, چینجڈ حالات میں ہمارے پاس کیا منوربلٹی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, اس کو سامنے رکھ کے آئی تھنک پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے. چند ہی دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوست ممالک کا رخ کر رہے ہوں گے. وہ سعودی عرب جائیں گے, وہ یو اے ای جائیں گے, وہ قطر جائیں گے, وہ چائنا جائیں گے, اور ایس آئی ایف سی کے فورم کے تحت بلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ سیکھ کرنا چاہتے ہیں. انویسٹمنٹ آتی ہے جس وقت ملک میں استحکام ہو. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ کاروبار تب کرے گا جب یہاں پر سڑکوں پر لوگ سراپا احتجاج نہیں ہوں گے, ایک فنکشننگ پارلیمنٹ ہوگی, حکومت کام کر رہی ہوگی. کیا حکومت کو کام کرنے دیں گے, یا پھر یہ انویسٹمنٹ بھی ہم بھول جائیں؟ ہماری پوزیشن بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے اس معاملے میں, اور یہی ہم نے آئی ایم ایف میں جو لیٹر ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ اکنامک پروگریس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوں. یہ ہماری پوزیشن ہے, یہ ہماری پوزیشن رہے گی, اور اس کو ہم ڈرم کرتے رہیں گے, اس کو ہم بیٹ کرتے رہیں گے, اس میں ہم چپ نہیں رہیں گے. الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے پر ہم نے ہولڈ کرنے پڑیں گے اس ملک میں. ہمیں عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت لانی پڑے گی, پھر ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتا. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, پی ٹی آئی بھی جتنی مرضی کوشش کر لیں, نہیں بڑھ سکتا. علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بنے, خان صاحب سے ملاقات کی جیل میں, اس کے بعد کابینہ اناؤنس کی, باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ بطور حکومت رابطہ قائم رکھیں گے, لیکن چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی. نہ وہ حلف برداری میں آئے پرائم منسٹر کی, نہ وہ حلف برداری میں آئے صدر پاکستان کی. ایک میٹنگ کی انہوں نے کابینہ کی وہاں پر, اور جو انہوں نے بریفنگز لیں ان کو بتایا گیا کہ 1500 ارب سے زائد رقم وفاق کے ذمہ واجب الادا ہے خیبر پختونخوا کی. آج ملاقات ہونے جا رہی ہے, 2 بلکہ ملاقات جو ہے ہو چکی ہے, اور اس ملاقات میں ان 2 معاملات, ایک چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تعیناتی اور ان 1500 ارب, ایک ورکنگ ریلیشن شپ, ایک افیکٹو ورکنگ ریلیشن شپ آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے صوبے اور مرکز کے درمیان. آپ کی پارٹی جو مرضی کام کرے, کیا خیبر پختونخوا کی حکومت مرکز کے خلاف سفارہ ہو سکتی؟ یہ اٹس اے 2-way ٹریفک جی. پروونشل حکومت کا وہی ہوگا بالکل جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے, وہ بالکل ہی مینٹ اٹ, اور یہ کہ جی ہم چاہیں گے کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ قائم کیا جائے, لیکن اس کا بھی دار و مدار جو ہے وہ ریاست جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے رویے کے اوپر بھی ہوتا ہے. ایک چیز, ایک تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجا سکتی. علی امین گنڈاپور جتنا بھی چاہیں وہ نہیں کر سکتا. علی امین گنڈاپور صاحب نہیں آئے پریزیڈنٹ صاحب کی ووٹ ٹیکنگ کے اوپر, ایک اور بھی چیف منسٹر جو نہیں آئے, وہ مریم نواز بھی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, وہ علی امین گنڈاپور کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے.
وجوہات ہو سکتی ہیں. گنڈا پور صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا اور وہ اس دن لیڈ کر رہے تھے ایک ریلی پشاور میں جہاں پر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا اور ہم نے ان کو نہیں روکا. ہم نے ان کو نہیں روکا. روک سکتے تھے, نہیں روکا. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں, پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں. ہماری ایک جمہوری سوچ ہے. اگر کوئی پیسفلی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پشاور میں بھی کر لے, ہم نہیں اس کو روکیں گے. لیکن ہمارے پروٹیسٹ کو کیوں ٹالریٹ نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ چور ہیں یہ لوگ, چور بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اندر جو چوری ہے, جو چور ہے, وہ ان کو تنگ کرتا ہے. کوئی وے آؤٹ ان 3 شرائط کے علاوہ آفیشلی پی ٹی آئی کا کیا سٹینس ہے؟ مفاہمت ہو سکتی ہے بات چیت ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں؟ دیکھیے 3 جو جماعتیں ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا, تینوں کا, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے, یہ مینڈیٹ چوری کرنے والی جماعتیں ہیں. ان کے ساتھ کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ہمارا بیسک سٹانس ہے کہ مینڈیٹ ریسٹور ہونا چاہیے؟ ان کے خلاف تو ہماری جدوجہد ہے, ہماری لڑائی ہے ان کے خلاف. ہاں آپ کوئی کامنالٹی بتا دیں, وہ کوئی کامنالٹی بتا دیں جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے تو ہم تیار ہوں گے. بتائیں, اٹس یور کال, ناٹ مائن. اب ہمارے سیاست سے تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. بالکل یہ مینڈیٹ چوری کرنے والی جماعتیں ہیں. ہم مینڈیٹ ریسٹور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزٹ اینڈس ہیں. عیسیٰ صاحب کیسے مل سکتے ہیں؟ نیور شیل دا ٹوین میٹ. تو آپ اس سارے معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ کی نظر کس کھڑکی کی طرف لگی ہوئی ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف عوام تک دیکھ رہے ہیں. ان سب میں سے کسی کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. یہ ہماری مجبوریاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں پرسو. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ایکسرسائز کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, لیگل فورمز کے اوپر. لیکن آخری جو ہے, جو ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کا, پیسفل احتجاج کا آپشن ہے, جو کورٹ, جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے, وہ ہے ہمارا. ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان کا مینڈیٹ ریسٹور کرنا ہے جو اس نے پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے. عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پر دیگر گوں معاشی صورتحال کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.